बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ईद के दिन पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें हलचल उसी तरह से बरकरार है। एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज खान जो कि तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं लापता हैं, उनके घर वापस आने के हवाले से और उनके रिहा होने के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से अहम तरीन खबर है। हारून रशीद साहब ने, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने और दीगर सीनियर साफियों ने इमरान रियाज के बखैरो आफियत घर पहुंचने की खबर दी। इस खबर के मामलात क्या हैं, असल कहानी क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है और इनसाइड डिटेल्स इस वक्त क्या हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब ईद के रोज ही यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी वो GHQ पर एक बड़ा हमला, पता नहीं अब ये सब कुछ क्यों मामलात इस तरह से चल रहे हैं और क्या ज़रूरत है और क्या इस वक्त अंदर खाते चल रहा है कि ये अब एहसानात जतलाने और दीगर मामलात के ऊपर और पब्लिकली ये सब कुछ जो है ये चलना शुरू हो चुका है। और नवाज शरीफ ने क्या आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज ईद का दिन है, उम्मीद है आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। उम्मीद है आपकी ईद जो है वो बखैर आफियत गुजर रही होगी। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल ज़रूर रखें, कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी का असल मकसद जो है उसे समझें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के ऊपर जो हालात बने हुए हैं उनके लिए लाजमी तौर पर आपने दुआ करनी है। इकराम, सबसे पहले इमरान रियाज के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो मुल्क से जा रहे थे, सियालकोट एयरपोर्ट से वो बैरून मुल्क जाना था। उन्होंने वहाँ से उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसके बाद उन्हें MPO के तहत 30 दिन के लिए जेल में डालने का डिप्टी कमिश्नर का एक हुक्मनामा आया। MPO है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो ऑर्डिनेंस है, और उसके साथ ही साथ उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल में डाला गया। अचानक वो जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया गया और कागज़ों में इमरान रियाज खान जो है उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। अभी तक इमरान रियाज का कोई अता पता नहीं था और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चला, क्या कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने क्या कुछ बातें नहीं की, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने भी अपने हुक्मनामे के अंदर लिखा है कि उम्मीद है कि इमरान रियाज खान जो है वो ईद अपने घर वालों के साथ करेंगे। इसके बाद भी ये उम्मीद पैदा हुई कि अब चीफ जस्टिस का हुक्म है और कुछ मस्बत पेशरफ जो है वो आएगी। इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और जारी बात है कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि हर तरह की खबर जो है वो पिछले जब से इमरान रियाज खान जो हैं वो लापता हुए हैं, गुमशुदा हुए हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है, तो उस दिन से लेके आज के दिन तक सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं हुआ वो भी आपके सामने और क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने। हर तरह की खबर आई, हर तरह का खदशा, हर तरह का वसवसा जो है वो हमारे दिलों में था और इस सब के अंदर उम्मीद यही थी कि जी होपफुली अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला का करम हो और इमरान रियाज खान वापस आए। बहुत सी ऐसी डिटेल्स मुझ तक भी पहुंची जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो आपके सामने नहीं रखी जा सकती थी क्योंकि इस वक्त हमारा जो नंबर 1 गोल है, जो हमारा नंबर 1 आप कह लें कि एम है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान रियाज खान बखैर आफियत अपने घर वालों के दरमियान आएँ। जिस तरह से इमरान रियाज को उठाया गया वो उसी हालत में सही सलामत अपने घर वापस आएँ। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से फड्डा नहीं करना, बाकी बातें जो हैं, बाकी डिटेल्स जो हैं उनमें बाद में जाया जाए और एक मरतबा हम सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज जो हैं उनका सेफ रिटर्न जो है उसे मुमकिन बना सकें। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसे मामलात हैं जो सिर्फ हमारे सीने में ही दफन है लेकिन वो सामने नहीं रखे जा सकते। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि हारून रशीद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और बड़े वसूख से उन्होंने ट्वीट किया कि लो भाई मेरी ईद तो हो गई। अभी अभी मालूम हुआ कि इमरान रियाज रिहा हो चुके, उन्हें सेहतमंद पाकर और भी खुशी हुई। इमरान रियाज के घर में ईद का दिन उतरा है तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब के घरों में भी ईद का दिन उतरेगा। अल्लाह की रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। इसके साथ ही साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं उन्होंने भी 4-5 घंटे पहले एक ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म बिला जवाज नहीं था, इमरान रियाज खान रिहा, कौम को मुबारक। अब इस सब के ऊपर जो चीज़ें हैं वो ये इस खबर के बाद जारी बात है, 2 इंतहाई सीनियर
صحافی جو ہیں, اور ہارون رشید صاحب نے پہلے یہ ٹویٹ کیا اور پھر غلام حسین صاحب نے شاید ہارون رشید صاحب کا ریفرنس دے کر ہی یہ کیا ہوگا ٹویٹ جو ہے. تو اس کے بعد جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر باؤنس ہوئی ہے, اس خبر کے اندر صداقت نہیں تھی, اور ہارون رشید صاحب نے پھر ایک ایکسپلینیٹری ٹویٹ جو ہے وہ بھی کیا اور انہوں نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی. انہوں نے کہا کہ افسوس عمران ریاض کی رہائی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی, میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. ان کے والد محترم کا پیغام ملا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچے, شاید یہ ایک پرانا کلپ تھا جس پر یقین کر لیا. مغالطہ اس لیے بھی ہوا کہ کل رات کسی نے بتایا تھا کہ کسی بھی وقت وہ رہا کر دیے جائیں گے, اور یہ چیز تو ویسے لائرز اور دیگر جو دوست ہیں ان کی طرف سے سامنے آئی کہ ناؤ انشاءاللہ دس از اے میٹر آف فیو ڈیز اور فیو آورز دیٹ عمران ریاض ول بی سیفلی بیک ٹو ہز ہوم. تو غالباً ہارون رشید صاحب نے وہ ایک کلپ دیکھا ہے جو سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے گردش کر رہا ہے, اور ہارون رشید صاحب نے اس کی تصدیق نہیں کی اور انہوں نے اس کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیے خبر بنا کر. اور وہ جو کلپ ہے اس کے اندر ایک کوئی شخص ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے گردش کر رہا ہے, اور اس سے یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی عمران ریاض خان جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں, البتہ ایسا معاملہ نہیں تھا. اچھا, میاں علی اشفاق جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, چودھری غلام حسین صاحب کو وضاحت دی کہ اس کی تصدیق جاری ہے, اگر کسی کے پاس ٹھوس اور متعلقہ ارباب اختیار سے تصدیق کے بعد کی کوئی سچ پر مبنی اطلاع ہے تو ہی ایسی خبر دیں ورنہ احتیاط سے کام لیں. اور ہارون رشید صاحب کی اس بارے ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے, یہ میاں علی اشفاق صاحب نے کہا. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. اظہر صدیق صاحب بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور میاں علی اشفاق صاحب بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, اور اظہر صدیق صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے کہ عدالت جو ہے اس کے اندر لاسٹ پیشی میں بھی میاں علی اشفاق صاحب نے ورکنگ گروپ کی جو پیش رفت ہے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا, اور جو والد ہیں بیسیکلی وہ پٹیشنر ہیں نا عمران ریاض بھائی کے, تو انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا. اور اس سب کے اندر اظہر صدیق صاحب نے کیا لکھا, کہتے ہیں کہ ہمیں رب پاک پر یقین کامل رکھنا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جو ہیں ان کے عمران ریاض کی بازیابی کے حکم پر عمل درآمد جو ہے وہ ضرور ہوگا. وفاقی حکومت, نگران حکومت اور ان کے کارندے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. دراصل اصل مجرمان کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے. آج تقریباً 50 دن اغوا اور حبس بے جا کو ہو گئے اور تمام ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. گفت و شنید سے عدالتوں میں کیس کمزور اور وقت ضائع ہوا ہے. گفت و شنید سے عدالتوں میں کیس کمزور اور وقت ضائع ہوا ہے, اور یاد رکھیں عمران ریاض خان کی بازیابی عدالتی حکم کی وجہ سے ہی ممکن ہوگی. اچھا, اس کے اوپر میاں علی اشفاق جو کہ عمران ریاض کے دوست اور وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک رسپانس دیا, اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر سے کئی دن پہلے ہی تقریباً مسئلہ حل ہو چکا ہے. آپ چونکہ پاکستان میں موجود نہیں اور آپ کی چند دن کی موجودگی میں بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا, لہٰذا ایسی باتوں سے اجتناب کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کلیدی اور مرکزی کردار ہے عمران ریاض خان کی زندگی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے میں اور خیریت سے بازیابی کے قریب لے جانے میں. معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا ہے. عوام کو حقیقت پر مبنی باتوں سے آگاہی دینی چاہیے. عمران ریاض سے متعلقہ مزید کچھ سامنے لانے والا ہوں, آپ سب کو مزید حقائق سے آگاہی اور ایک خبر آنے والی ہے. یہ ظاہری بات ہے خبر کیا ہو سکتی ہے اور کیا معاملات ہو سکتے ہیں, اور اس سب کے اندر یہ جو چیز ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک چیز جو میاں علی اشفاق واضح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران ریاض از سیف اینڈ ساؤنڈ, اینڈ آئی ایم کوٹنگ میاں علی اشفاق صاحب, کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب از ویری مچ کانفیڈنٹ کہ وہ اس وقت عمران بھائی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. لیکن عمران ریاض کے رہا ہونے, بازیاب ہونے, واپس گھر آنے, ان کی گمشدگی ختم ہونے کے حوالے سے جتنی خبریں ہیں ان کے اندر ابھی تک ایز آف یٹ کوئی صداقت نہیں. کاش کہ یہ خبر درست اور بہت جلد اس طرح کی خبر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں, انشاءاللہ بہت جلد رکھیں گے بھی. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں دوسری ملکی سیاست کی خبروں کے اوپر. اور ایک جانب ناظرین اکرام معاملات یہ ہیں کہ ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ اکنامک معاملات کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا اور ایک کاؤنسل بھی بنائی گئی فیسیلیٹیشن کے لیے, اور وہ تمام تر چیزیں اور ملک کی سرمایہ کاری 2035 تک. تو اس حوالے سے حسن ایوب ہیں اور وہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی عام خبریں بھی دیتے ہیں, اور بڑی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیریٹو بلڈ بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ مکمل طور پہ اس اچھے انیشیٹو کے اندر حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا, یہ برین چائلڈ جو ہے یہ انیشیٹو جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. ویسے اچھی بات ہے, اور جنرل عاصم منیر صاحب اگر اکنامک ریوائول کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں میں ان پر بات نہیں کرتا, لیکن حکومت کے لیے پھر یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو کام آپ کا تھا آپ نہیں کر پا رہے. شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں
if they have failed miserably, تو اس سب کے اندر یہی لگ رہا ہے کہ کنٹرول جو ہے وہ جی ایچ کیو کے پاس ہے، اور جی ایچ کیو نے ان کی نااہلی اور ان کے خلا کی وجہ سے، اور حکومت جو ہے وہی انہوں نے خود ہی اپنی الٹائی ہے، پھر یہ خود تو کچھ نہیں کر رہے، خود انیشیٹوز تو نہیں لے رہے یہ. اچھا وہیں دوسری جانب اب جو معاملات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، کیونکہ ایک طرف تو اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، دبئی پلان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور دبئی پلان بنا ہے لنڈن پلان کے بعد، اور اس میں بہت سی تھیوریز سامنے آتی جا رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اور میسج یہ بھی دیا گیا ہے کہ جی پہلے 9 مئی کا معاملہ نمٹایا جائے گا، ملزمان جو ہیں 9 مئی کے انہیں سزائیں دی جائیں گی، ان کا مکو ٹھپا جائے گا، پھر الیکشنز ہوں گے، ہو سکتا ہے الیکشن 2-4 مہینے اس چکر میں ایک نئی تھیوری کے مطابق، کیونکہ ایوری تھنگ از سبجیکٹ ٹو چینج ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ریمبر دیٹ، یہاں پہ کچھ بھی بدل سکتا ہے، رات کو کچھ، صبح کچھ ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن 2-4 مہینے لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا اریسٹ ہونا اس میں بڑا ضروری ہے، اور اپیرنٹلی پیپلز پارٹی اس کے اندر ایک رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن شاید اب وہ بھی مینج ہو گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے پنجاب بھی واپس مانگا ہے، خود تو نہیں وہ حاصل کر سکتے، اسی لیے مانگا ہے، اور مانگا بھی تبھی جاتا ہے جب آپ خود حاصل نہ کر سکیں اور آپ کو پتا ہو اپنی صلاحیتوں کے اوپر، آپ کو یقین ہو. تو اب یہاں پر ناظرین کرام ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ وہ کالمز پر کالمز لکھ رہے ہیں، لنڈن میں وہ بھی ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ سینیٹر ہیں، اور پرویز رشید صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کی تقاریر، ان کی میڈیا پالیسی، ان کے الفاظ، ہر چیز جو ہے اسے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر یوں لگ رہا ہے کہ پبلک میں آ کر عرفان صاحب جو ہیں وہ، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی لکھ رہے ہیں، اور اس میں وہ اب احسان جتانا شروع ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر جو ہیں انہیں چیف آف دی آرمی سٹاف نہیں بنوانا چاہتے تھے، وہ خود ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، ورنہ وہ کوئی اور ریکمنڈیشن دے رہے تھے، اور اس کے باوجود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں انہیں ہی چیف بناؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو کیا اس کا مقصد جو ہے، میں اس بات سے اتفاق اختلاف تو نہیں، الگ بات ہے نواز شریف صاحب نے جو بھی کیا ان کے پاس اختیار تھا، کیونکہ وہ ایک مفرور اشتہاری اور سزا یافتہ مجرم ہیں، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ فیصلے کر سکتے ہیں ملک کی تقدیر کے بڑے بڑے، لیکن کیا اس بات کا مقصد احسان جتانا ہے؟ کیا اس بات کا مقصد احسان جتا کر کوئی بات منوانا ہے؟ اور اگر احسان جتانا ہوتا تو کیا وہ پرائیویٹ میں نہیں جتایا جا سکتا تھا؟ لیکن یہ ایک طرح کا حملہ انہوں نے کیا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے لگایا تھا، ہم نے سٹینڈ لیا تھا، یہ سب کچھ، اور یہ باتیں پبلک میں آ کر کرنے کے بھی کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں، اور اندر کھاتے شاید معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. اور اس سب کے اندر میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سچویشن کو سمجھیں تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ البتہ آپ دیکھیں کہ کیا جنرل عاصم منیر کو نہیں پتا ہوگا کہ واٹ جنرل باجوہ واز اپ ٹو، لیکن انہوں نے پھر بھی انہیں یادگار شہداء پر جب وہ یوم شہداء کا دن منایا گیا اس تقریب میں ساتھ بٹھایا، کیونکہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے اور فوج کے اندر ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت چیزیں ہیں. لیکن یہ سب کچھ بتانے کا مقصد جو ہے یہ کیا ہے، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، اور اس کے مارک ضرور رکھیں اور اس پہ سوالیہ نشان ضرور لگا رہے گا کہ واٹ از دی ریئل آبجیکٹو بیہائنڈ آل آف دس. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.